अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके लिए एक खुशखबरी लाए हैं। आम तौर पे हमारे नसीब में कुछ सालों से खुशखबरियाँ कम है, मरसिया गोई और बस यही कुछ ज़्यादा है। हम रोते पीटते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी कोई अच्छी खबर आ जाती है। पिछले दिनों हम एक फैटिफ की FATF की लिस्ट से निकले। कोई अच्छी बात तो नहीं है ना कि आपकी तारीख या आपका मुआशी मामला, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो दागदार हो। इसी तरह चले वो अल्लाह अल्लाह करके फैटिफ से निकले, FATF से निकले। अब एक और अच्छी जो खुशी की खबर ये है कि हम यूरोपीय यूनियन की हाई रिस्क लिस्ट, उस रिस्क लिस्ट से भी निकले। आगे आगे देखिए होता है क्या। मेरे साथ एक नौजवान इंग्लिश कॉलम राइटर हैं, हम सब में लिखते हैं, डिफरेंट अखबारात पे भी लिखते हैं, इकनॉमिक्स पे, बिलखसूस पाकिस्तान की इकॉनमी पे और इंटरनेशनल अफेयर्स पे ख्वाजा मोहम्मद रगीब की गहरी नज़र होती है। मैं तो इस यंग मैन का फ़ैन हूँ जी। तो सबसे खूबसूरत बात रगीब में ये होती है कि ये लगी लपटी नहीं रखते। ये कोई सियासी धड़ेबाजी, वो जो धड़ेबाजी होती है ना, कि वो ये अपने मिज़ान को मुतवाज़न रखते हैं। तो हमारे यहाँ कम एनालिस्ट है जो किसी न किसी की तरफ उनका झुकाव होता है, वो खाम खा तारीफ किए जाते हैं। तो रगीब से बात करने का मज़ा ये है कि आप प्योरली सब्जेक्ट पे रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रगीब। जी वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा मोहम्मद रगीब, आप क्या देख रहे हैं? इंट्रो आपने मेरा सुना। फैटिफ के बाद हमें हल्की फुल्की एक और खुशी मिली है कि हम यूरोपीय यूनियन की रिस्क लिस्ट से बाहर निकले हैं, हमें कुछ मौका मिलेगा कि हम कुछ एक्सपोर्ट कर सकें। तो किसको देना पड़ेगा ये क्रेडिट? वज़ीर तजारत को, सैयद नवीद कमर को, या वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी को? किसको? बाकी तो चले बातें बाद में करते हैं। क्या कहते हैं आप? इसका क्रेडिट तो करंट जो मौजूदा हुकूमत है PDM की, उसको भी जाता है, और जो पिछली हुकूमत थी PTI की, उसको भी जाता है, क्योंकि जो प्रोसेस है ये पहले से शुरू हो चुका हुआ था। सही। और इस प्रोसेस को कंप्लायंस हमारी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स के साथ होता है, पिछली हुकूमत का भी किरदार रहा और इस गवर्नमेंट का भी किरदार रहा। अभी हम पिछले साल 2022 के एंड में UK की भी हाई रिस्क लिस्ट से अभी निकाले गए हैं जी। तो ये प्रोसेस हमारा 3 जगह चल रहा था। पहले हम FATF से क्लियर हुए हैं और अब हम UK से क्लियर हो गए हैं, और फिर आखिरकार हम यूरोपियन यूनियन की लिस्ट से भी खारिज हो गए हैं। यानी हम तो 3 लोगों की, 3 तबकों की, 3 रीजन्स की ब्लैक लिस्ट से बहरहाल निकले हैं। ये छोटी सी एक होप तो है जी। जी, जो FATF की हम ग्रे लिस्ट थे उससे निकले थे, और UK और यूरोपियन यूनियन की हम ब्लैक लिस्ट से निकले हैं। ये जो लिस्ट होती है, इसका मकसद बेसिकली ये होता है कि आपको जो मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग के लॉज होते हैं वो डिटरमिन किए जाते हैं कि कमजोर हैं, और उनके कमजोर होने की वजह से आपको इस लिस्ट में 2018 अक्टूबर में डाला गया, एक 12 मंथ रिव्यू के बाद। जनरली जो टाइम लिमिट होता है वो 12 महीने होता है, जिसमें वो रिव्यू करते हैं कि क्या आप यूरोपीय यूनियन की ये जो हायर लिस्ट है उसकी बात कर रहे हैं? जी, जो यूरोपियन यूनियन की अभी हाई रिस्क लिस्ट से हम निकले हैं, इसमें हम 2018 अक्टूबर में ऐड किए गए थे आफ्टर 12 मंथ रिव्यू रफली। और उस रिव्यू में ये मतलब डिटरमिन किया गया था कि जो हमारी लीगल, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल जो मेजर्स हैं मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के अगेंस्ट, वो स्ट्रांग नहीं है। तो हमें एक कम्प्रिहेंसिव फिर प्लान दिया गया था कि हम इसको फॉलो करें, तो फिर हम इस लिस्ट से निकल सकेंगे, जो हम आखिरकार अब हम निकल गए हैं। यानी 1 साल लग गया हमें निकलते निकलते? जी, हमें काफी टाइम लगा, क्योंकि उसमें 2 चीजें होती हैं जिनके बिना पे आपको इस लिस्ट में डाला जाता है। एक तो ये कि क्या आप FATF की ग्रे लिस्ट में हैं या नहीं है। तो वो तो हम जब डाले गए थे तो उस वक्त हम ऑलरेडी उस लिस्ट में भी ऐड हो चुके थे। उसके अलावा 8 अलग पॉइंट्स होते हैं जो यूरोपियन कमीशन है वो डिटरमिन करता है, तो उसके अपने भी 8 अलग से पॉइंट्स होते हैं मेथोडोलॉजी के, जिसमें वो देखता है कि मतलब हमारा रिस्क प्रोफाइल और क्या लेवल ऑफ थ्रेट है जिसको हमारा कंट्री एक्सपोज्ड है टू दीज 2 फैक्टर्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग। उसमें देखते हैं कि हमारे क्या लॉज एग्जिस्ट करते हैं अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग,
ہماری جو ریگولیٹری باڈیز ہیں جس میں بہت ساری ہیں, FIA ہوگی, نیب ہو گیا, ایٹسٹرا, پولیس ایون, وہ کیا کردار ادا کر رہی ہیں ود ریگارڈس ٹو ٹیکلنگ دیز ٹو تھنگ. اور تھرڈلی یہ کہ اگر کوئی سزائیں ہیں بھی اور وہ ٹیکل کر بھی رہی ہیں تو ان کی انفورسمنٹ کیا ہے. تو یہ 3 میٹرکس ہوتے ہیں بیسکلی. اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے جو بینکس ہیں, آپ کے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, آپ کی ایون جو نان فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جیسے NGO, چیریٹی آرگنائزیشن, ان کا بھی ریویو کیا جاتا ہے کہ کیا وہ بھی ان 2 ایشوز کے اوپر ان کے پاس بھی پراپر ریگولیٹری فریم ورک ہے اور اس پہ وہ عمل درآمد ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھ کے ان 2 پوائنٹس کے اوپر فیصلہ کیا کہ شروع میں تو ہم نہیں کر پا رہے اور پھر ہمیں لسٹ میں ڈال دیا گیا. اس کے ایشوز یہ ہوتے ہیں لسٹ میں ہونے کے کہ آپ کی کوئی بھی ٹرانزیکشن ہے, فار ایگزامپل ایکسپورٹرز ہیں آپ کے, یا یہاں سے جو بندے باہر جاب کرنے جا رہے ہیں EU میں, تو ان کے لیے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. اس لیے کہ جب وہاں سے کوئی کسٹمر فار ایگزامپل یہاں سے ٹیکسٹائل کا مال امپورٹ کروائے گا تو اس کسٹمر سے پوچھا جائے گا کہ جی یہ ٹرانزیکشن جو ہوئی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں, جو بندہ یہ مال آپ کو بھیج رہا ہے اس کا سورس آف انکم کیا ہے, اس کی سورس آف ویلتھ کیا ہے, اور اس کے علاوہ یہ مال کے جو ویلیویشنز ہیں وہ ڈفرینٹ باڈیز جو ہیں ان کی پھر بہت زیادہ ریگولیٹری اوور سائٹ ہوتی ہے. جو کسٹمر ہوگا آپ کو یورپین یونین میں, وہ کہے گا کہ میں اس سارے ہیسل سے کیوں گزروں, میں انڈیا سے مال منگوا لیتا ہوں. تو آپ کا ایکسپورٹ آرڈر اس لیے لوز ہو رہا تھا. تو یہ جو ہے اب اس کی لسٹ ہٹنے کے بعد فوراً تو آپ کو فائدہ نہیں نظر آئے گا کیونکہ آپ کے بھی اور بہت معاشی ایشوز چل رہے ہیں اور ایون یورپین یونین میں بھی معاشی ایشوز چل رہے ہیں. لیکن لانگ رن میں انڈیڈ آپ کو اس کا فائدہ نظر آئے گا کہ جب حالات اکنامکلی ٹھیک ہوتے ہیں تو آپ کا ایکسپورٹ جو ہے ٹورڈ EU بڑھے گا, جو آپ کا ایک میجر ٹریڈنگ پارٹنر ہے. خواجہ محمد رغیب, مجھے یہ بھی بتاتے چلیے کہ ہمارے جو پاکستانی دیار غیر میں مقیم ہیں اپنے بزنس کی صورت میں یا وہ نوکری کی صورت میں, یعنی جن کے پاس نیشنلٹیز نہیں ہیں, نیشنلٹیز پاکستان کی ہیں لیکن وہ نوکری کر رہے ہیں یا وہ بزنس کر رہے ہیں یورپ میں, تو کیا ان کو بھی اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ پرائمریلی آپ کی جو ایکسپورٹ لیڈ بزنسز ہیں جو سروس اور گڈس کی ایکسپورٹ ہے ٹو یورپین یونین, ان کو پرائمری بینیفٹ ہوگا. آج جو لوگ یہاں سے EU میں جاب کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بینیفٹ ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے پہلے یعنی دریچے تو کھلیں گے نا جابز کے یا بزنس کے, دریچے عام آدمی کے لیے بھی کھلیں گے, صرف ایکسپورٹر کے لیے نہیں, عام آدمی کے لیے بھی. جی لانگ رن میں انڈیڈ عام آدمی کے لیے بھی آسانی ہوگی کیونکہ کوئی بھی پیسہ اگر وہ وہاں سے یہاں بیچتا ہے یا یہاں سے EU بیچتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کافی سارے لوگ مطلب جو ہاں EU میں مقیم ہے اور ریمیٹنس بیچتے ہیں اپنے لوگوں کو یہاں پاکستان میں, فیملیز کو, تو ان کے لیے بھی آف کورس ایک آسانی ہوگی. کیونکہ ابھی آپ کوئی بھی اگر اماؤنٹ بھیج رہے تھے چاہے EU سے باہر یا اندر پاکستان سے ریلیٹڈ, تو اس میں آپ کو بہت زیادہ ریگولیٹری ایشوز آ رہے تھے, ٹائم زیادہ لگ رہا تھا, آپ کو ایفرٹ زیادہ کرنا پڑ رہا تھا. تو ایک ایز آف بزنس میں بھی آپ کو آسانی ہوگی, عام انسان کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا. دیکھیے رغیب, میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو دہشت گردی تھی, چلے ہم زیادہ پچھلے دور میں نہیں جاتے لیکن مشرف کے دور میں جانا پڑے گا. آصف علی زرداری کا جو دور تھا 2008 سے 2013 کا, اس میں جانا پڑے گا. 2013 میں دہشت گردی کم ہو گئی. 2008 سے پہلے ایک دور تھا 2002 سے 2008 کا, اس میں مشرف نے ایک انجینئر جمہوریت بھی چلائی ہوئی تھی. تو یہ اس دور میں ہم یہ کہتے رہے کہ ہمارے اوپر تو امپوزڈ ہے یہ دہشت گردی. جب ہمارے اوپر امپوز تھی تو ہم اپنی NGOز کو یا اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کو یا اپنے قانون کو تو بہتر کر سکتے تھے نا. یہ ہمارا انٹرنل معاملہ تھا جس میں ہمیں ایکسپورٹ پہ پھر یہ مار بھی پڑ رہی ہے. ہمارے معاشی حالات جو ہیں وہ بہت برے ہیں, ہماری انڈسٹری بند ہو گئی تھی. تو آپ پرانے پس منظر میں اور موجودہ پیش منظر میں اس تناظر میں کیا کہیں گے؟ یہ ہم جو ہے اس سے پہلے بھی ایک اور لسٹ جو ہے FATF کی, اس میں 2008 میں بھی انٹر ہوئے تھے گرے لسٹ میں اور 2012 میں بھی گئے ہیں. تو یہ جو ہمارا ایشوز ہے کہ ہمارا جو ریگولیٹری فریم ورک ہے, جو لیگل فریم ورک ہے اور جو ہمارے انفورسمنٹ ہے وہ بہت شروع سے لیکنگ ہے. صحیح. جو اس کا کسی حکومت نے اس کو بہتر نہیں کیا. نہیں, بیچ پہ ہم لسٹوں سے نکلے, ایسے بھی نہیں ہے کہ ہم پہلی دفعہ نکل رہے ہیں, ہم پہلے بھی 3 دفعہ, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم پہلی دفعہ داخل ہو رہے ہیں. مطلب ہے ہم نکلے ہیں, یہ بھی تو باعث شرم ہے نا جی کہ ایک دفعہ نکلے پھر جائیں کیوں. جی جاری رکھیے بات. وہ اس لیے کہ آپ کے
کے جو رولز اور فریم ورکس ہوتے ہیں وہ کانسٹنٹلی چینجنگ ہوتے ہیں. جو آپ کی 8 میں ریکوائرمنٹس کی وہ آپ کی 18 میں نہیں کی. آپ کے لاز، آپ کے ریگولیٹری فریم ورکس، آپ کی جو امپلیمنٹیشن ہے ان کو اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے. ہر چیز کو آپ کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم اپڈیٹ کرنا ہی ہوتا ہے. تو ہم اپڈیٹ کرنے میں ہمیشہ لیگنگ پہ ہیں جب تک کہ ہمیں فورس نہ کیا گیا اور تھرو ایکسٹرنل پریشر ہم وہ کرتے نہیں ہیں. تو اس لیے بار بار ہمارا کبھی اس میں جانا اور لسٹ سے باہر نکلنا لگا رہتا ہے. یہ ایشو مسلسل چلتا آ رہا ہے 2008 سے لے کے اب تک. مطلب یہ ہے کہ رحیم جی یہ ہمارا اوپن سیکرٹ ٹھہرا کہ فوج کی حکومت ہو، نیا پاکستان کی حکومت ہو، پرانا پاکستان کی حکومت ہو، جالوں کی حکومت ہو، پٹواریوں کی حکومت ہو، ہم پھنسے ضرور رہتے ہیں. میں تو کبھی کبھی رغیب یہ سوچتا ہوں کہ جو بھی سیاسی پارٹی ہے بھلے ہی وہ الیکشن جیتے، بھلے ہی وہ حکومت میں نہ آئے، کم از کم 8-10 شعبے تو اس کے ہونے چاہیے. اس کی ایک شیڈو کابینہ ہونے چاہیے، اس کا ماہر امور خارجہ ہونا چاہیے، بزنس کا ماہر ہونا چاہیے، ایکسپورٹ کا ماہر ہونا چاہیے، صنعت کاری کا ماہر ہونا چاہیے. بھلے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ ان کا کوئی اپنا ٹیکنوکریٹ ہو، یا چاہے اس کے ذیلی ادارے میں، کیونکہ ایسی بات ہمارے ہاں ہے ہی نہیں. ہمیں حکومت ملتی ہے یا ہمیں حکومت دے دی جاتی ہے تو اچانک ہمیں چیلنجز کا پتہ چلتا ہے کیونکہ ہم نے ورک آؤٹ نہیں کیا ہوتا. اگر شیڈو کابینہ ہو یو کے کی طرح، آپ نے ورک آؤٹ کیا ہو تو کچھ نہ کچھ چیزیں، مجھے پتہ ہے آپ کہیں گے یو کے بھی پھنسا ہوا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں تو ہمارے ہاں اندر ہونی چاہیے نا، جو ہم تیار کر سکے، ریگولیٹ کر سکتے، پریپیئر کر سکے. تو آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گے بحثیت نوجوان کے پارٹیوں کو کیا کرنا چاہیے ان امور پہ جو میں نے آپ کے سامنے سوال رکھا ہے؟ اب یہ جیسا ہم ایف اے ٹی ایف اور نیو لسٹ کے تو فریم ورک سے ہم چلے گئے پولیٹیکل ڈسکشن پہ. یہ ساری چیزیں آپس میں ملٹی ڈسپلن والا معاملہ ہے نا. جی وہ بات اصل میں وہاں بھی ہوئی کہ لاز ہمارے بہت سارے اچھے ہوتے بھی ہیں اور ہماری باڈیز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں ان کو انفورس کرنے کے لیے. صحیح. لیکن جب کرنے کی باری آتی ہے تو کچھ ایکشن نہیں ہوتا. جو ہمارا پہلے ایشوز رہے ہیں لسٹ میں بھی وہ بھی یہی رہے ہیں کہ ہمیں پتہ سب کچھ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے قانون سازی بھی کر لی، ہم نے ادارے بھی بنا دیے، لیکن ایکشن کچھ نہیں ہوا اور اس لیے ہم لسٹ میں چلے گئے. تو سیم ایشو یہاں بھی کہ اب سب کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کس نے کرنا ہے یہ بھی سب کو پتہ ہے، لیکن اب کرے گا کون انفورس؟ وہ نہ بھی پولیٹیکل پارٹی کر سکتی ہے نہ بھی اور کر پاتا ہے. تو اس لیے ہمارے ایشوز چلتے رہتے ہیں. تمام ایشو کا حل سب کے پاس. میں رغیب کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اصل میں ان کے پاس سینس کی کمی ہے. ٹیکنوکریٹس کو تو پتہ ہے، بیوروکریٹس کو تو پتہ ہے، جب تک پولیٹیکل لیڈرشپ کو نہیں پتہ ہوگا تو ہم ان لسٹوں میں دیکھیں ہم بلیک لسٹڈ لوگ ہیں. ہوپفلی آپ نے وہ ایک سیزن ہے نا جی دا بلیک لسٹ، وہ دیکھا ہوگا. تو ہم تو بلیک لسٹڈ لوگ ہیں. آپ مجھے کوئی اس میں ایسی چیز بتائیں کہ آپ ینگ ہیں، آپ نے پالیسیز بھی پڑھی ہے، مینجمنٹ بھی پڑھی ہے، کہ سیاسی پارٹیاں کچھ ہوش کے ناخن لیں اور کم از کم وہ یہ جو بزنس کے امور ہیں، امور تجارت کے امور ہیں، امور خارجہ کے امور ہیں، پارٹیوں کو اپنے ایکسپرٹ رکھنے چاہیے. اور نہیں تو پھر دیکھیں نا جی شوکت ترین تو ہیں ہی، پھر آپ کے پاس حفیظ شیخ بھی ہیں. تو آپ اس میں ہمیں کچھ آلات، کوئی حل بتائیے. حل تو مطلب الگ ڈفرینٹ پرابلمس کے ڈفرینٹ سولوشن ہوتے ہیں، کہ ایک ون سائز فٹ آل سولوشن تو ہوتا نہیں. لیکن یہ ہے کہ حل اب جو بھی آپ ایشو بیان کریں گے اس کا حل سب کو پتا ہوگا. مطلب آپ تو اتنا میڈیا سے سب کو پتا چل چکا ہے کہ میرے خیال میں نہیں رغیب، سب کو نہیں پتا. آپ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے. ابھی میں چودھری شجاعت سے یہ بات کروں، ابھی میں اچانک یہ رانا تنویر وفاقی وزیر سے بات کروں، ابھی میں اچانک کسی بھی بڑے آدمی سے بات کروں جو اس کے اقتدار کے کوریڈور میں رہتا ہے، یقین کریں وہ ٹیکنوکریٹ سے، میں جو رونا رو رہا ہوں آپ کے سامنے، ٹیکنوکریٹس کو واقعی پتا ہے، بیوروکریٹس کو واقعی پتا ہے. جب تک سیاسی قیادت کو نہیں پتا ہوگا، فیصلے تو سیاسی قیادت نے لینے ہیں، تو تب تک نہیں یہ معاملہ چلے گا، یہ رونا رہے گا. لیکن میرا آپ سے چلے واپس ہم آتے ہیں دوبارہ اسی پہ، اکانومی پہ.
تو اب ہم اس کے فروٹ سے کب تک فروٹفل ہو سکیں گے, یہ لسٹ سے نکلنا کب تک امپیکٹفل ہو جائے گا, اور اس سے ہمیں ان شارٹ ٹرم کیا فائدے اور کب شروع ہوں گے, ان دا لانگ رن کیا فائدے اور کب سے شروع ہوں گے. آپ پلیز مجھے 5-6 منٹ میں کوشش کروں گا کہ اب میں نہ بولوں, آپ مجھے ذرا یہ بریف کر دیجئے پلیز. اس لسٹ کا جو فائدہ ہے وہ کب ہوگا یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے اکنامک کرائسس سے کب نکلیں گے. اگر ہم اگلے 5 سال بھی نہیں نکلتے تو اگلے 5 سال کے ہمیں وہ فائدہ نظر نہیں آئے گا. اگر ہم اگلے 4 مہینے میں نکل جاتے ہیں تو ہمیں 4 مہینے میں بھی فائدہ نظر آنے شروع ہو جائیں گے. تو یہ تو ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ ہم کتنی جلدی, کیونکہ ان کی طرف سے تو ہمیں ایکسپیرینس مل گئی, ہم اس لسٹ میں نہیں رہے. اگر کوئی یہاں سے ایکسپورٹر یا کوئی بندہ جو وہاں شفٹ ہونا چاہ رہا ہے چاہے تو وہ کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی مزید مشکل نہیں ہے. جیسے باہر باقی سب جائیں گے وہ بھی جائے گا, لیکن اب یہ ہمارے اوپر ہے, ہماری گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ وہ کتنی جلدی ہمارا یہ جو ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں, ہمارے جو ڈیپ پیمنٹس ہیں, اس مسئلے کو کتنی جلدی ایڈریس کرتی ہے. اور بات اگین پھر وہیں آ جاتی ہے کہ اب سولوشن, ایون اگر آپ ہمارے منسٹرز کی بات بھی کریں تو جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں, ساگدار صاحب ہو گئے ہمارے فائنانس منسٹر ہیں, یا پہلے بھی ایون جو ہمارے فائنانس منسٹر رہے ہیں, ان کو تمام سولوشنز آئی ایم ایف لکھ کے دے چکی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ انگلش پڑھنا تو آتی ہی ہوگی انہیں, تو آئی ایم ایف انگلش میں سارے حل آپ امید کرتے ہیں, میں امید تو میں بھی رکھتا ہوں, لیکن جی جاری رکھیے. لیکن نہیں, انشاءاللہ اتنے برے حالات تو نہیں ہو سکتے میرے خیال میں. ان کو بہرحال انہوں نے سارے حل بیان کر دیے, لیکن اگین ایشو ہوا ہے کہ امپلیمنٹیشن کر بھی رہے ہیں تو دیر سے کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی سیاسی کنسیڈریشن, آپ کی بیوروکریسی, جوڈیشری, آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی جو انفلوئنس ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہ اپنے انٹرسٹ کو, جو ملک کے انٹرسٹ کے خلاف آ چکے ہیں, ان کو افیکٹ ہی نہیں ہونے دیتی. تو اس لیے بات وہی ہو جاتی ہے کہ جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کو یا تو کرنے میں بہت تاخیر ہو جاتی ہے یا پھر کرنے کی نیت ہی نہیں ہوتی کسی کی. تو اب یہ سب کو پتا ہے کہ کیا ہم نے کرنا ہے اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے. ایسی بات نہیں ہے, بہت سارے ہمارے ڈیفینس منسٹر جو ہیں وہ خود یہ سارے حل ٹی وی پہ آگے بیان کر چکے ہیں کہ اب ہمیں اپنی بجٹ کو کٹ کرنا پڑے گا, فیڈرل گورنمنٹ کے, ہمیں اپنی اس کو پرائیورٹائز کرنا پڑے گا. یہ ساری باتیں وہی آپ بتا رہے ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. دیکھیے رغیب, اصل میں آئے ہیں اب آپ نقطے پہ. آپ نے فرمایا کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ یہ ٹی وی پہ باتیں کر چکی ہے, کلاس میں ٹیچر کرتا ہے, ٹی وی پہ اینکر کرتا ہے, اینالسٹ کرتا ہے, بیوروکریٹ کرتا ہے, ٹیکنوکریٹ کرتا ہے. باتیں کیا ہے, باتوں کا کیا ہے؟ لیڈرشپ کا کام ہے اسے امپلیمنٹ کروائے. اگر امپلیمنٹیشن نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں نا, کھایا پیا کچھ نہ, گلاس توڑا 12 نے. اچھا رغیب, یہ مجھے بتائیے کہ ہمارے ہاں کسی کو چھینک بھی آئے, اچھے بندے کو چھینک آئے تو کہتے ہیں سٹاک ایکسچینج اوپر چلی گئی ہے, برے بندے کو چھینک آئے تو کہتے ہیں سٹاک ایکسچینج نیچے گر گئی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو ہم یورپی یونین کی اس نگوڑی لسٹ سے اب نکل ہی گئے ہیں, تو سٹاک ایکسچینج پہ بھی کوئی فرق پڑے گا؟ سٹاک ایکسچینج کو ابھی باقی فیکٹرز بہت زیادہ اس کو افیکٹ کرتے ہیں, وہ سارے نیگیٹو ہیں. سٹاک ایکسچینج آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی, اکنامک سٹیبلٹی سے لنک ہوتی ہے. صرف ایک لسٹ آنے کی وجہ سے وہ اوپر نہیں جا سکتی. جب اس لسٹ میں جو کمپنیز ہیں ان کا امپورٹ ہی نہیں ہو رہی مشینری کی, ان کا مال بھی نہیں بن رہا, فیکٹری ساری کلوزڈ ہیں, تو کیسے سکتا ہے کہ وہ آپ کی سٹاک کی پرفارمنس اوپر جائے؟ آپ رغیب مجھے ایک اور ماتمی صورتحال کی طرف لے گئے. چلیے دیکھنا یہ ہے کہ اب آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہماری مارکیٹ حاضر ہے, یورپی یونین نے کہہ دیا آپ اپنا سودا لائیں, سودا بنائیں اور سودا ادھر بیچیں. اس تناظر میں میرا یہ آخری کوشچن ہے آپ سے کہ دیکھیے 2002 میں اگر ہمارے پاس 10 انڈسٹری تھی تو 2022 میں 14 تو ہونی چاہیے تھی, 15 تو ہونی چاہیے تھی. لیکن چلو کچھ نہ ہوتا, 2002 میں 10 اگر تھی تو 10 ایگزسٹ تو کرنی چاہیے تھی. ہماری یہ جو انڈسٹری بالکل بند ہو رہی ہے, میں نہیں سمجھتا اب کوئی پاور کی یا پاور جنریشن کی کوئی پرابلم ہے, یعنی وابڈا کا کوئی پرابلم ہے, بجلی کا کوئی پرابلم ہے. تو یہ ہماری انڈسٹری جو سکویز ہوتی جا رہی ہے, یہ ہم کبھی واپس لے لیں گے یہ انڈسٹری کی طرف, پھر کبھی آئیں گے, یا چائنا کی طرف سے مار پڑتی رہے گی, ہمارے کارخانے بند ہی رہیں گے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ اس کے گروتھ تو آف کورس ہماری انڈسٹری میں ہوئی ہے 2002 سے لے کے اب تک. ہمارا ایکسپورٹ شیئر اب سے اگر 32 تک گیا تھا تو کچھ نہ کچھ گروتھ تو تھی ڈیفینیٹلی. لیکن اس میں ایشوز دو فرنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ بہت ہی رینٹ سیکنگ مائنڈ سیٹ کی ہے.
ان کا سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ہمیں سبسڈائز کرتی رہے, ہمیں مفت بجلی دے, ہمیں مفت گیس دے, ہمیں خود کمپیٹ نہ کرنا پڑے انڈیا کے ساتھ, ویتنام کے ساتھ. مطلب یہ کہتی ہے کہ ہم کلاس روم میں بیٹھے ہیں تو جو پرچہ ہمیں ملے اس کا ہمیں پہلی جوابی کی بھی ساتھ پکڑا دی جائے, پھر ہم ہمیں پہلے ہی گیس دے دیا جائے, پیپر پہلے ہی آؤٹ ہو. ہاں پیپر پہلے ہی آؤٹ ہو تو پھر ہم کمپیٹ کریں گے, لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے. آپ کو اپنی انڈسٹری خود بھی ماڈرنائز کرنی ہوتی ہے, آپ کو اپنی مشینری سے لے کے اپنے پروسیس تک سب کچھ ماڈرنائز کرنا ہوتا ہے, پھر ہی کوئی امید ہوتی ہے کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں لانگ رن میں کمپیٹیو رہیں گے. تو وہ ہماری انڈسٹری کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے. وہ جب بھی آپ دیکھیں تو ٹیکسٹائل سیکٹر ہمارا یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ گیس ہمیں کنسیشن ریٹس پہ دیں, بجلی ہمیں کنسیشن ریٹس پہ دیں, ہمیں مطلب مشینری کا امپورٹ کنسیشن ریٹ پہ دیں. اور پچھلے 25 سال سے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کنسیشن دیتے جائیں, لیکن گروتھ وہ شو کر نہیں پائے. دوسرا ہمارا ایشو جو ہے وہ اب ایک پچھلے سال میں ایشو کریٹ ہوا ہے, پچھلے 1 سے 2 سالوں میں. اس کے ڈفرینٹ ریزنز ہیں کہ رشیا نے یوکرین پہ حملہ کیا, انفلیشن بہت بڑھ گئی دنیا میں, اکانومی ہماری شٹ ڈاؤن ہوئی گلوبلی کووڈ میں. تو ان سارے ایشوز کو ملا کے پلس ہماری اپنی جو مس مینجمنٹ ہے, ہم نے فارن ڈیٹ بہت زیادہ لی پچھلے 10 سالوں میں, ہم لیتے جا رہے ہیں اور وہ ایک ساتھ اب ڈیو ہونا شروع ہو گئی ہے. ہماری فارن لائبلٹی کے علاوہ ہمارے امپورٹ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا اچانک سے پچھلے 4 to 5 ایئرز میں, انکنٹرول گروتھ ہے. تو وہ اب ہمارا ایک مطلب 5 to 10 ایئرز کا ایک الگ کرائسس ہے ہمارا, جو پاکستان کا گورنمنٹ نے کریٹ کیا ہے اپنی پالیسیز کے تھرو, جس میں وہ ایکسپورٹ کو اتنا فوکس انہوں نے کیا بھی نہیں, جو جنرل ایکسپورٹ ہے بیانڈ جو آپ کی رینٹ سیکنگ انڈسٹریز ہیں ان کے علاوہ, اور آپ سارا فوکس ایک تجارتی نیشن بننے پہ تھا کہ ہم امپورٹ کرتے ہیں مال, سستا مال, ڈالر کا ریٹ کنٹرول کر کے. پہلے یہ پروسیس تھا, اور بعد میں عمران خان صاحب کے دور میں سارا شفٹ اس پہ ہوگا کہ ریل اسٹیٹ کو گروتھ کی جائے. تو ایکسپورٹ لیکن انڈسٹری پہ کوئی فوکس رہا نہیں ہے, اور امپورٹ پہ آپ گروتھ مطلب بڑھتی گئی ہے. تو آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو ڈفرینٹ پرائسز ایک ساتھ ہٹ آ رہی ہیں, جو پیریڈ آف فیو ڈیکیڈز پچھلے ڈیولپ آپ نے کیے. تو اب آپ کے لیے ایک مشکل سچویشن پیدا ہو گئی ہے. حال تو ان کے بھی ہیں, لیکن اگر آپ حال کی ان کو امپلیمنٹ کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ اگلے 2-3 سالوں میں نکل آئیں اس سے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بہتری کی طرف جائے. اور اگر نہ امپلیمنٹ کریں تو پھر ایسے ہی یہ ورس ٹو ورس ہوتا جائے گا. خواجہ محمد رغیب, آپ کا بہت شکریہ. دوستو, خواجہ رغیب ایک نوجوان ہوپ فل, آپٹیمزم, مجھے ان کا جذبہ بہت اچھا لگا. وہ جس طرح میں یہ کہہ رہا تھا ٹوٹے دل سے باتیں, لیکن وہ جڑے دل سے باتیں, وہ بڑے دل سے باتیں کر رہے تھے. کہتے نہیں 2002 کے بعد ہمارے ہاں انڈسٹری نے گرو بھی کیا.